बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खामोशी खामोशी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं सबसे पहले मेरे हमसाए एतजाज़ हसन ने एक कमेंट किया, पहले मैं अपनी बात उधर से शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अपनी तकरीरों में अब दीन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं ये पहले ये वाज़ेह इसलिए करना चाहता हूँ कि अगर मेरे में अल्लाह ईमान ना डालता तो मैं कभी पॉलिटिक्स में ना आता, क्योंकि एक आदमी जिसको अल्लाह सब कुछ दे बैठा था, जिसको पॉलिटिक्स कुछ दे ही नहीं सकती थी, शायद ही किसी पाकिस्तानी को अल्लाह ने इतनी शोहरत और सब कुछ दिया। तो मुझे तो पॉलिटिक्स से पहले मिल चुकी थी। मैं सिर्फ पॉलिटिक्स में एक वजह से आया था कि मेरा दीन ही नहीं, जो भी अल्लाह ने दुनिया में पैगंबर भेजे, वो उनकी जो बुनियादी चीज़ कि दुनिया में आने का मकसद क्या है, वो तकरीबन सारे भी जितने अल्लाह के पैगंबर, उन्होंने एक ही बात की कि जितना अल्लाह आपको नवाजता है, जितनी आपको नेमतें बख्शता है, उतनी आप पे जिम्मेदारी डाल देता है कि आप उन नेमतों से अपने मुल्क में इंसानियत की कैसे खिदमत करते हो। ये सारे अल्लाह के दीनों की बुनियादी मैसेज है। तो दो तर्ज है ज़िंदगी के, एक आप अपने लिए जिए और आसान ज़िंदगी है वो, और मेरे लिए बड़ी आसान ज़िंदगी थी, और एक दूसरा है कि आप ज़िम्मेदारी बाहैसियत इंसान अपनी ज़िम्मेदारी उठाएं और कोशिश करें कि अपने माशरे के अंदर लोगों की ज़िंदगी बेहतर करें। तो ये दो मुख्तलिफ, एक मटीरियलिस्ट वे ऑफ लाइफ है और दूसरा स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ है। तो मैं तो इसलिए आया था पॉलिटिक्स में, और मैंने जब आया तो उससे काफ़ी देर पहले स्टडी किया कि वो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था मदीना में, तो वो क्या चीज़ें थीं जो उन्होंने, वो क्यों अल्लाह हमें कहता है कि उस नबी के रास्ते पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो, उनकी शरिया पे चलो, क्यों कहता है अल्लाह। तो वो मैंने आने से पहले ही इस नतीजे पे पहुंच चुका था कि अल्लाह हमारी सारा जो कुरान में अल्लाह का जो अल्लाह के जितने भी अहकामात हैं वो हमारी बेहतरी के लिए हैं, क्योंकि अल्लाह तो बेनियाज है, उसको तो खुद कफील है, उसको तो हम कोई फ़ायदा नहीं और नुकसान पहुंचा सकते। तो सारी चीज़ें कुरान के अंदर इंसान की बेहतरी के लिए हैं। आप उस रास्ते पे चलेंगे जो आप नमाज में कहते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे चला, जिनको नेमतें बख्शी, उनके नहीं, जो दूसरे रास्ते पे चले गए, वो हमारी बेहतरी के लिए है। सो इसलिए जो वो मदीना की रियासत के 3 असूल थे, वो लेके चला था आज से मैं 26 साल पहले। खुददारी, कभी एक मुसलमान माशरा किसी की गुलामी नहीं करता, ये सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपको खुददार बनाता है। दूसरा कि इंसानी माशरे में इंसानियत होती है, जानवरों के माशरे में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होती है। इंसान फ़र्क ये इस तरह है कि वो कमज़ोर की जितनी ज़्यादा इंसानियत उतनी वो मदद करता है कमज़ोर की, जानवरों के माशरे में नहीं है। तो ये सारे पैगंबरों ने बल्कि ये इंसानियत की बात करते थे। और तीसरी चीज़ है इंसाफ। ये 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिस पे मदीना की रियासत खड़ी हुई थी। उसमें और भी बहुत चीज़ें थी, लेकिन इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बाकी चीज़ें बनी थी। तो ये आज से पहले मैंने अपनी पार्टी का मंशूर रखा था और तब मैं पॉलिटिक्स में आया था। और कभी भी कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के 22 साल स्ट्रगल नहीं करता किसी चीज़ के लिए, अगर वो कोई ज़ाती मफादात के लिए हो, जब जिसके पास पहले ही सब कुछ है। तो इसलिए वो मैं कभी किसी के
دین کے اوپر کامنٹ نہیں کرتا. کیا وہ ایتھیسٹ ہے, کیا وہ دینی ہے, جو ایگنوسٹک ہے, یہ انسان کے اوپر ہے. یہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ صرف ان سے بات کرو جو کہ صرف ایمان والے ہیں. ہم تو ہمارا تو اللہ کا ایک تحفہ ہے میرے نظر میں کہ جس کو ایمان دے دے وہ تو سب سے زیادہ. اگر اللہ, میں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ ایمان دے, کیونکہ وہ سب سے بڑا اللہ کی بلیسنگ ہے, اس کا تحفہ ہے. اب میں آتا ہوں جی آج کا جو موضوع ہے, یہ کنیکٹڈ ہے ایکچولی میری 26 سال پہلے پولیٹکس میں. نام رکھا تھا انصاف کی تحریک, کیونکہ میں اپنے تجربے سے, میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں تھا, میں نے تو صرف اپنی زندگی کا جو تجربہ تھا, جو ساری دنیا میں دیکھی, کانٹراسٹ دیکھتا تھا. آدھا وقت انگلینڈ میں یونیورسٹی میں گزارتا تھا, یونیورسٹی کے بعد کرکٹ کی وجہ سے آدھا وقت میں پاکستان گزارتا تھا. تو یہ سارا وقت میں موازنہ کر سکتا تھا دونوں معاشروں کا, جو اور شاید لوگ میرے سے بہت عقل والے لوگ ہوں گے, لیکن ان کو اس طرح کی اپرچونٹی نہیں تھی کہ جو میرے پاس تھی. تو میں اپنے تجربے کے اس کے اوپر پہنچا اس نتیجے پہ کہ اگر ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے, وہ معاشرے میں خوشحالی نہیں آتی. ابن خلدون اپنی جو مسلمانوں کی بلکہ دنیا کا ایک اپنی ٹائم کا جس کو کہتے ہیں فادر آف ماڈرن ہسٹوگرافی, اس سے بڑا کوئی ذہن نہیں تھا. وہ لکھتا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ قرآن پڑھ کے بھی اور زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک مقصد سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اور یہ جو ونسٹن چرچل کی جو بات کی جاتی ہے جب برطانیہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تب کہتا ہے, وہ پوچھتے ہیں جی ہم بچ جائیں گے, اس نے کہا کیا اگر آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ تباہ نہیں ہو سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ میں 26 سال پہلے اس تحریک انصاف کی تحریک کا نام رکھا تھا. رول آف لا جو ہے وہ فنڈامنٹل چیز ہے جو فرق کرتا ہے معاشروں میں. ابھی رول آف لا انڈیکس کی بات کر رہے تھے گوندل صاحب کہ ہم 130 نمبر پہ ہیں, دنیا میں 130 نمبر پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. رول آف لا انڈیکس پہ سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے, ہم 130 پہ ہیں. سوئٹزرلینڈ کے کیونکہ میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے, اس کی صرف کمال ایک ہے کہ ان کے زبردست پہاڑ ہیں. پہاڑوں کے اوپر لوگ جاتے ہیں, ٹورزم ہوتی ہے, سردیوں میں اسکینگ ہوتی ہے. اور ہمارا جو پہاڑ ہیں دگنے ہیں سوئٹزرلینڈ سے, ہمارا ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ سے دگنا ہے. جو خوبصورتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن سوئٹزرلینڈ خوشحال ہے. صرف اپنی پہاڑوں کی ٹورزم سے سوئٹزرلینڈ $60 ارب سال کا کماتا ہے. $60 ارب, چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ. ہماری ساری ملک کی ایکسپورٹس ہماری تاریخی تھی $30 ارب, $31 ارب یا $32 ارب. ان کو صرف ٹورزم سے $60 ارب ملتا. سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے پیسے اس لیے نہیں بناتا کہ ان کی ملک میں خوبصورتی زیادہ ہے, وہ اس لیے بناتا ہے کہ وہاں رول آف لا ہے, وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اس ملک کے اندر ان کی عدالتیں انصاف کرتی ہیں. اس کے ملک کے اندر جو عام شہری ہے اس کو اس کے ملک کا قانون مکمل طور پہ تحفظ دیتا ہے طاقتور سے. اور جب ایک کمزور انسان کو اس کے ملک کا انصاف کا نظام تحفظ دیتا ہے, وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی سمجھنی ہے کہ صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. بڑے کام صرف آزاد انسان کرتے ہیں. غلام ملک کے اندر بھی اگر ایک انسان آزاد ہو وہ اس ملک میں بھی اوپر چلا جاتا ہے. میں ہمیشہ 2 انسانوں کی بات کرتا ہوں جو غلام ہندوستان میں بڑے ہوئے, قائد اعظم اور علامہ اقبال. آزاد ذہن تھے. فلسفہ دیکھیں علامہ اقبال کا, شاید میں نہیں سمجھتا, میں کوئی اتنا بڑا اسکالر نہیں ہوں,
لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 500 سال میں علامہ اقبال تھے. اور قائد اعظم سارے برٹش انڈیا کے اندر سب سے قابل لائر سمجھے جاتے تھے, سب سے زیادہ ان کی فیس ہوتی تھی. تو قائد اعظم کا دیکھ لیں کہ وہ ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد ذہن تھا, جو وہ آزادی کی بات کرتے تھے, جو ان کی رسپیکٹ تھی, خودداری تھی. میں اب ذرا ماڈرن کئی دفعہ کہتا ہوں کہ وہ جو شہباز شریف کا ایک میں ٹیپ چلاتا ہوں کہ ہم بھیک نہیں مانگنے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں. قائد اعظم کو سنیں ذرا آپ, اس کی ساری آپ تقریریں سنیں, ان کے مخالف کے کامنٹ سنیں قائد اعظم کے اوپر. تو یہ بڑے کام صرف آزاد ذہن کرتے ہیں. جو انوویشنز اور انوینشنز ہیں وہ صرف آزاد ذہن کرتا ہے. غلام ذہن صرف اچھا غلام بنتا ہے. اور ڈفرینٹ قسم کی آزادیاں جو میں تحریک حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں اس میں مختلف قسم کی ہے. آج ہم صرف وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں جو کہ آزاد عدلیہ, جو رول آف لا امپلیمنٹ کرتی ہے اور جو قوم کو, لوگوں کو آزاد کرتی ہے, طاقتور کے ظلم سے آزاد کرتی ہے. اور کی ایک جو پہلا مغل بادشاہ جب آیا تھا تو اس کے اوپر یہ ایک انسیڈنٹ بتایا جاتا ہے کہ وہ جب آیا تو اس نے ایک چھوٹی سی پہلے ریڈ کیا, فتح کرنے سے پہلے اس نے ایک ریڈ کی پانی پت سے پہلے سیالکوٹ کے پاس. تو کہتا ہے ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی, یہ جیت گئے. تو کہتا ابھی وہ شام کو بیٹھا دیکھ رہا تو تھوڑی دور, لڑائی سے تھوڑی دور ایک کسان اپنا ہل چلا رہا ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ کوئی باہر سے فوج ہے, یہ لڑائی ہوئی ہے. وہ کسان کو بلاتا ہے شام کو, کہتا ہے تم بڑے دلیر آدمی ہو گئے کہ تمہیں فرق ہی نہیں پڑا کہ باہر سے کوئی فوج آئی ہے, لڑائی. وہ کہتا ہے میرا کسان, میرا ہل چلتا رہا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے, کیونکہ وہ تو آزاد ہی نہیں تھا. کیوں سارا قبائلی علاقہ اور افغانستان کیوں ہمیشہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ آزاد ہیں. ان کا جو سسٹم ہے جرگا سسٹم, وہ بیسکلی ریپرزینٹ کرتا ہے. ان کی جوری سسٹم بھی بن جاتا ہے, ان کو انصاف بھی مل جاتا ہے اور ان کی آواز بھی ہوتی ہے, وہ پھر لوکل گورنمنٹ بھی بن جاتی ہے. تو وہ ہمیشہ لڑتے تھے. جو آتا ہے افغانستان میں وہ ہمیشہ وہ لڑنا اپنے آزادی کے لیے لڑتے ہیں. قبائلی علاقے 80 سال انگریز کے خلاف قبائلی علاقے میں لڑتے رہے لوگ, کیونکہ ان کا سسٹم آزاد تھا. آزاد, جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ فیوڈل سسٹم جس کے اندر طاقتور کے لیے قانون, کمزور کے لیے دوسرا, اس کے اندر کبھی اس معاشرے کا پوٹینشیل اوپر نہیں آتا. آسٹریلیا وغیرہ دیکھے ہوئے تھے, امریکہ, تو میں بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جب جو اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو, ہمیں خود بھی نہیں اندازہ, مجھے بھی پوری طرح اندازہ نہیں تھا جب تک میں 3.5 سال پرائم منسٹر نہیں بنا, کہ اللہ نے ہر قسم کی اس ملک میں ہر قسم کی نعمتیں بخشی ہیں. کسی ایک بھی ہم اٹھا لیں تو ہم اوپر جا سکتے ہیں. اور تو چھوڑے جو منرلز ہیں پاکستان میں, مدنیات ہیں, ہم صرف اسی پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, وہی پاکستان کو اٹھا سکتے. ٹورزم پہ کانسنٹریٹ کر, وہاں اٹھ سکتا ہے. ایگریکلچر کے اوپر ہمارا جو زراعت ہے, اس میں ہم صرف ماڈرن ٹیکنیکس ہی لے آئیں, اسی میں ملک اٹھ سکتا ہے. انڈسٹری میں ہمارا انیشیٹو ہے, باہر پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھے جن میں ٹاپ کلاس پروفیشنلز ہیں, انٹرپرینرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ہر قسم کا ایکسپرٹ باہر بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے. ہمارا جو سب سے بڑا, یہ لوگ مجھے کہتے ہیں نا, یہ جو گورنمنٹ آئی کہ جی ابھی اس سعودی عربیہ نے پیسے دے دیے, اس نے UAE نے پیسے دے دیے, وہ اب سنی جی چائنا پہ, یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے. قرضوں کی کیسر پھیلتی جا رہی ہے. جب تک کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی, ہم اس ملک میں ڈالرز نہیں آتے. ہم نے 2 طرح تو ڈالرز ریکارڈ منگوائے تھے, ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ تھی, ریمیٹنسز ریکارڈ تھی, لیکن جو انویسٹمنٹ تھی جس سے اصل میں پاکستان اٹھ رہا ہے, اس کے سب سے بڑی رکاوٹ اس کے سامنے رول آف لا نہیں ہونے کی ہے, کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہے. بڑے بڑے انویسٹر ڈرتے ہیں, جو میس لیول پہ جو آپ کے اوورسیز انویسٹرز ہیں, جو کہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ پاکستانی انویسٹمنٹ کر دیں, 1 کروڑ میں سے
20 लाख بھی انویسٹ کر دیں, کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں, کوئی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. تو پوچھے وہ انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بڑا ان کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں جیسے وہ پھنستے ہیں ان کو کوئی اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا, ہماری انویسٹمنٹ بچے گی. میں سارا وقت, کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی سے پیسے اکٹھے کرتا تھا شوکت خانم کے لیے, پھر تحریک انصاف کے لیے, تو مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب پلاٹ بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے. کون فیکٹری لگائے گا, کون بزنس شروع کرے گا؟ وہ دبئی میں جا کے بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں بزنس نہیں کرتے. کیونکہ جب ایک پلاٹ کے اوپر, پلاٹ سے زیادہ سیف چیز کیا ہے, اس کے اوپر ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اس کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں, عدالتوں کے وہ چکر لگاتے ہیں. کوئی طاقتور آ کے قبضہ گروپ آ کے, اچھا قبضے گروپ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی کون سا پراپرٹی ہے, وہ بیچارے خرید کے واپس جاتے ہیں, پیچھے سے قبضہ ہو جاتا ہے. تو جب آپ ایک سیف انویسٹمنٹ پلاٹ کے اوپر بھی آپ لوگوں کے قانون کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا, تو کیسے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے جو کہ اس ملک میں اتنی آ سکتی ہے؟ کیونکہ جو اوورسیز پاکستانیز کے پاس جس وقت جو ان کے پاس ڈالرز پڑے ہوئے ہیں, جتنا پاکستان کا قرضہ ہے اس سارے قرضے سے زیادہ ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی کے. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا جو انہوں نے چوری لے کے گئے یہاں کے ڈالرز, میں بات کر رہا ہوں جو انہوں نے باہر کمائی کی تھی جو پاکستان آ سکتا ہے. تو میری پہلی چیز یہ کہ ہمارا جو آج پاکستان کا مستقبل ہے, فیوچر جس طرف ہم جا رہے ہیں, یہ لازم ہے کہ اگر ہم رول آف لا اس ملک میں نہیں اسٹیبلش کرتے, ہم کبھی بھی اس ملک کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتے. ہماری جو معیشت ہے, میں تو پہلے اس کے معیشت کے اوپر بات کرتا ہوں, کہ یہ کبھی بھی پراسپر نہیں کر سکتی جب تک کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں آتا, ہم اسٹیبلش نہیں کرتے. جو انویسٹر ہے اس کو اعتماد نہیں ہوتا ہماری کانٹریکٹ انفورسمنٹ کے اوپر. یہ نمبر 1 میری چیز ہے. نمبر 2, انسان کا جو پوٹینشیل ہے اس ملک میں وہ کبھی ریلیز نہیں ہوگا جب تک کہ انسان کو ہم پروٹیکشن نہ دیں, جب اس کے بنیادی حقوق کو ہم پروٹیکٹ نہ کریں. آپ کے سامنے یہ کلاسک کیس ہے, شہباز گل کا یہ کلاسک کیس آپ کے سامنے ہے. ایک آدمی کو اغوا کیا جاتا ہے, اس کو پکڑ کے سب کے وہ تصویر ہے کہ آئے ہیں لوگ گاڑی میں, کوئی وارنٹ نہیں دکھائی جاتی, وہ کوئی مفرور نہیں تھا, کوئی بھاگ نہیں رہا تھا. کہیں بھی جا کے آتے اس کو وارنٹ دکھاتے, جی یہ آپ کے اوپر چارجز ہیں, اس کو لے جاتے. اغوا کر کے لے کے گیا, پتہ ہی نہیں پہلے ہمیں چلا وہ گیا کدھر ہے. ادھر انہوں نے اس کو تشدد کیا, اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو مارا, اور اس کی پھر تکلیف میں اس کی تصویریں بنائیں ننگا کر کے. میں تو پہلے تو یہ ذرا سن لیں کہ یہ کس مہذب معاشرہ جس کے اندر قانون ہوتا ہے وہاں اس کی اجازت ہے. کوئی مجھے معاشرہ بتا دے دنیا میں کہ وہ اجازت دیتا ہے یہ کر. تو پہلے تو اس کو مارتے ہیں, اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی اچھا 2 دن کے بعد پتہ چلتا ہے جی اس نے وہ بہت بڑا کوئی غداری کر دیا ملک کے ساتھ. اچھا میں اب یہ اپنا کہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا شروع میں کیا ہوا. مجھے اس کی صرف ایک میسج آئی کہ کال آئی کہ جی میں نے کوئی ٹی وی کا انٹرویو دیا, اس میں تھوڑی سی کنٹروورسی ہے. میں نے کہا کیا کر جی میں نے کوئی کارڈ کر دیا جی گورنمنٹ آفیسز. اس کے بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں تو یہ وہ اصغر خان کا کیس تھا, اس کے اندر عدالت ہی وہی باتیں کر رہی ہے. یعنی وہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ اس کو اس طرح پہلے اغوا کرو پھر مارو, اس سے پھر پتہ نہیں کیا. اور اس کو جو حال تھا, مجھے تو بعد میں وکیلوں نے بتایا کہ اس کا وہ مینٹلی ٹوٹل شیٹر کر دیا انہوں نے اس کو. تو کیا ہوگا کہ اس کو بالکل ہی مینٹلی ایک آدمی کو, اچھا وہ چلے یا تو ہونا وہ کوئی اس طرح کا جو جیل سے اندر باہر جاتا ہو, وہ تو تکڑے ہوتے ہیں لوگ. وہ پروفیسر وہاں کا, وہ امریکن یونیورسٹی کے اندر وہ لیکچر دے رہا ہے, اس کو یہ جب ٹریٹمنٹ کی گئی تو اس کا اوپر جو ذہنی طور پہ گزرا ہوگا, میں بھی حیران کہ سوچیں اس کی فیملی ہوگی, اس کی وائف ہوگی, وہ کیا اس کی تصویریں دیکھ رہی ہیں, وہ کیا سوچتی ہوگی, اس کے رشتہ دار, اس کے بھائی,
اس کے فادر ان لا میرے پاس آئے, وہ سارے اس کو دیکھ کے بریک کرنا, اور جو کر رہے تھے ان کو کوئی خوف نہیں تھا قانون سے, ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کا کوئی احتساب ہوگا, کوئی قانون ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا, کوئی فکر نہیں تھی ان کو. ظلم کرتے ہیں, پولیس سے پوچھتے ہیں, بعد میں پولیس کہتے جی ہم نے تو نہیں کچھ کیا. تو پھر اس کو کہہ دیا ہے کہ جب خاتون میجسٹریٹ کے پاس آیا, جب اس کو پتا تھا تشدد ہے, آج ثابت ہوا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے, عدالت میں اس کی رپورٹ دی گئی ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے, اس نے پھر اس کو پولیس کے پاس ریمانڈ پہ بھیج دیا. یعنی کوئی چیک کرنا چاہیے. اور کیا ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہے ہیں تصویریں اس کی, دیکھ رہے ہیں وہ پبلک میں بالکل مینٹلی بریک ہوا ہے, اس کو پھر پکڑ کے واپس بھیج دیا اسی پولیس کے پاس, اور چیک بھی نہیں کیا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے یعنی. اور پھر یہ جو آئی جی اور ڈی آئی جی ہے, کون ذمہ دار ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے غیر قانونی طور پہ اٹھا کے, کدھر یہ اجازت دیتا ہے؟ اور اس کے اوپر اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ قانونی کارروائی کریں گے, وہ کہتے جی دہشت گرد ہے. سوچ لے کہ اچھا پہلے وہ غلط کام کر رہے ہیں, ان کے غلط کام کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی کریں گے, اور وہ اوپر سے دہشت گردی کا پرچہ کروا دیتے ہیں میرے اوپر, اور جناب وارنٹ نکال دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں, طاقت کی حکمرانی ہے. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے, جو کمزور ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا قانون. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک میں جد و جہد کریں. یہ پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے. یہ جو آپ انصاف کی جو تحریک ہے, اس ملک میں رول آف لا قائم ہے, یہ ملک کا فیوچر ہے. یا ایک طرف یا ملک ادھر جائے گا اور یا دوسری طرف تباہی کی طرف جائے گا. اگر اسی طرح اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہ ہوئی, میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ معاشی تباہی سے بچ سکتے. کوئی کسی کے پاس آنسر نہیں ہے. وہ بڑا سنا تھا جی, بہت بڑا جینیس تھا شہباز شریف. لوگوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ اشتہاروں کے اندر ہی وہ جینیس تھا. ساری ترقی اشتہاروں میں تھی. جب سے وہ آیا, مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ان کے پاس کون سا روڈ میپ ہے. یہ جو ہم قرضے لیتے جا رہے ہیں, گروتھ ریٹ کم ہوتی جا رہی ہے, انڈسٹری سکڑتی جا رہی ہے, کسانوں کے پاس اتنی زیادہ مہنگائی کر دی ہے, بجلی کی دگنی قیمت کر دی ہے بجلی کی, کسانوں کے پاس ٹیوب ویل چلانے کے پیسے بل آ رہے ہیں, عام بیچارہ مڈل کلاس سفید پوش, برے حالات ہیں لوگوں کے. تو اکانومی سکڑ رہی ہے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, تو ہمارے پاس کدھر سے ویلتھ کریشن ہوگی کہ ہم یہ قرضے واپس کریں؟ کدھر سے دولت میں اضافہ ہوگا؟ کہ اگر آپ کی انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, باہر سے جو دولت ریمیٹنسز آنی تھی ان کی اپ ہو گئی ہیں, تو کدھر سے پاکستان کے پاس پیسہ آئے گا یہ قرضے یہ جو لے رہے ہیں اور قرضے؟ کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو معاشی طور پہ ٹھیک کرنا ہے تو یہ ایک بڑی, یہ ساری اوور آل پکچر کے اندر جس کے اندر قانون کی حکمرانی آنی پڑے گی, جس کی وجہ سے انویسٹر آئے گا پاکستان میں, اور پھر نہ ہی ڈیموکریسی آ سکتی ہے. ڈیموکریسی اور رول آف لا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ اگر الیکشن کروا دیں ایک ملک کے اندر جدھر رول آف لا نہیں ہے, جمہوریت آ ہی نہیں سکتی. جو طاقتور ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس 2 نمبر پیسہ, وہ اوپر آ جائے گا. کیسے مقابلہ کرے گا ایک آدمی, پڑھے لکھے لوگ کیسے مقابلہ کریں گے اس کا جس کے پاس مسل بھی ہے, اس کے پاس جو سندھ کے اندر, آج مجھے بتائیں سندھ کے اندر کون سی جمہوریت ہے جو ان کے یہ پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے؟ 15% لوکل گورنمنٹ میں لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے کیونکہ ان کے اوپر کیسز کر کے ایف آئی آر کر کے ان کو ان اپوز جتا دیا 15% کو. باقیوں کے پاس جو الیکشن لڑنے جاتا ہے وہاں اس کے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. میرے اوپر 16 ایف آئی آر کاٹ دی ہے. وہ تو چھوڑے, اب دہشت گردی کا کیس کر دیا. تو بیچارے عام لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ مجھے یہ بتائے کہ میرے پاس تو پھر بھی میں ایک چلے, وہ اللہ نے کرنا تھا کہ کل قوم ساری سڑکوں پہ آ گئی رات کو 2 بجے 3 بجے, نہیں تو میں
لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اگر عام ایک شہری پاکستانی ہوتا، میں شہباز گل ہوتا، تو ابھی تک انہوں نے مجھے اٹھا کے وہ جیل میں جا کے اسی طرح پھینٹا لگانا تھا جو اس بیچارے سے کیا. اور کس سے نہیں. بس ایک منٹ بس کرو. سن لو، میں صرف آپ کو یہ میرا مقصد آپ کو سمجھانے کا ہے کہ ایک عام آدمی پاکستان میں جس دن ہمارا قانون اس کو تحفظ دے گا کہ پہلے تو ڈریں گے لوگ اس طرح کا پرچہ کرنے کے لیے. جو ایسا پرچہ کرے گا دہشت گردی کا، اس کے اوپر سوالات پہلے عدالت پوچھے گی کہ تمہاری جرت کیسے پڑی، کیوں نہیں اس طرح ہوتا. میں برطانیہ میں کتنے 20-30 سال دیکھا، کیوں کسی کے اوپر اس طرح نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں کی عدالتیں تکڑی ہیں. وہ طاقتور کے بوجھ لیتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں انصاف کے لیے. جرت نہیں ہوتی گورنمنٹ کی اس طرح کی چیزیں کرنی. وہاں کوئی بھی طاقتور وہاں جرت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے حقوق کے اوپر اس طرح ان کو اسائیڈ کر کے، ان کو سیٹ اسائیڈ کر کے ان کے اوپر کرے جو شہباز گل سے ہوا ہے. اور کتنے شہباز گل ہیں پاکستان میں جن کی طاقت نہیں، ان سے آپ یہ کریں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جمہوریت تب آتی ہے جب ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ رول آف لا آتا ہے اس ملک کی عدالتوں سے. جب عدالتیں انفورس کرتی ہیں رول آف لا، وہ الیکشنز میں حقیقی جمہوریت آتی ہے. اگر آپ کے رول آف لا نہیں ہے، آپ الیکشنز کروائیں گے تو اس طرح کے کرمنلز اسمبلی میں آتے ہیں. میرے دوست نے ہمسایہ اعتزاز حسن نے ایک اور بات کی کہ مجھے مفاہمت کرنی چاہیے. آصف زرداری کا انہوں نے نام لیا. میں اب اس کا جواب صرف اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ سیرت نبی پڑھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں. کوئی دنیا کی تاریخ میں ان سے عظیم انسان نہیں آیا، نہ آ سکتا. لیکن ان سے یہ بھی یاد رکھیں، ان سے زیادہ رحم دل انسان کوئی نہیں تھا. رحمت للعالمین تھے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. لیکن فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا، وہ لوگ جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا. لیکن جب ان کو کوئی کہا کہ جناب قریش کی ایک لڑکی نے چوری کی ہے تو اس کو آپ ذرا نظر ثانی کریں، تو انہوں نے تب کہا دو چیزیں کہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جب مجھے بار بار کہتے ہیں جی ان سے آپ میں تکبر بڑا ہے، آپ ان سے مفاہمت کر لیں، آپ انڈرسٹینڈنگ کر لیں. میں ہمیشہ یہ آپ بتاتا ہوں کہ جو رحمت للعالمین تھے، انہوں نے ہر چیز پہ نظریے کے اوپر کافر کے خلاف نظریہ فرق تھا ان کا، ان کے اوپر ظلم ہوئے تھے، انہوں نے وہ بھی معاف کر دیے. لیکن جب ان کو کہا کہ کرپشن یا چوری کے اوپر قریش معاف کرو، تو انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی. جب بڑا چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، چھوٹے چور کو پکڑتے تھے. دیکھیں، اور کہا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر آپ چوری کو، کرپشن کو ایکسیپٹیبل بنا دیتے ہیں، آپ معاشرہ ختم کر دیتے ہیں. معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے قرآن کی آیت میں امر بالمعروف. تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہو. معاشرہ لڑتا ہے کرپشن کے اگینسٹ. میں یہ کہہ کے لوگوں کو تھک گیا ہوں. آپ اگر ایک بڑے بڑے چور وہ نیب جا رہے ہیں تو آپ پھول پھینک رہے ہیں اس کے اوپر، تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں اپنی یوتھ کو، اپنی عوام کو؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ چوری بری چیز ہی نہیں ہے.
مجھے کہہ رہی ہے وہ ہمارے صحافیوں نے کہا کہ دیکھیں جب عمران خان کو بھی اب وہ انہوں نے تقریر کرنے سے منع کر دیا تو نواز شریف کو بھی کر دیا. نواز شریف کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے 2 سال کی تفتیش کے بعد جب اس کی کرونا جو پینما پیپرز کے اندر پراپرٹیز اربوں روپے کی پکڑی گئی اس کے اوپر تفتیش کے بعد اس کو ڈسکوالیفائی کیا اور سزا دی. مجھے کس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے وہ میجسٹریٹ کو کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور آئی جی اور ڈی آئی جی کہہ رہے ہیں میرا بند کر دیا اور وہ ایک ہی ہے. جس ملک کے اندر آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں اس کا مطلب چپ پلیز کر کے سنو. جب آپ کے بڑے بڑے صحافی یہ کہتے ہیں معاشرے کے اندر کیا پیغام جاتا ہے کہ کوئی چوری بری چیز کرپشن بری چیز نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی ڈاکہ مارے کیا آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ مفاہمت کرو اس کے آ کے بیٹھو اور بات چیت کرو؟ آپ کہیں گے اس کو جیل میں ڈالو. تو کرپشن تو ملک کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان سے بیٹھ کے کرو. تو میں صرف اس چیز کے اوپر کیونکہ میں زیادہ تر تو اپنے ہمسایہ اعتزاز حسن سے سب چیز سے اگری کرتا ہوں لیکن ادھر میرے دین کے اوپر تو خیر ہمارا مختلف ویوز ہیں لیکن اس کے اوپر کہ آپ ہر کسی سے کمپرومائز پالیٹکس ہوتی ہے آرٹ آف کمپرومائز لیکن جس وقت آپ کرپشن سے کمپرومائز کرتے ہیں جنرل مشرف نے یہ جو بالکل سلمان راجہ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ جو این آر او دیا تھا کبھی کسی نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس کا اس ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا کہ کس طرح کرپشن کے دروازے کھلے کتنا ملک پیچھے گیا. مجھے جب گورنمنٹ میں 4 گنا زیادہ قرضہ ہمارا نیشنل ڈیٹ بڑی 6 ٹریلین سے پہنچ گئی 30 ٹریلین پہ. ہم نے جو پہلا پیسہ اکٹھا کیا ٹیکس میں آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ تو ملک کدھر سے چلانا تھا. کرپشن ایک معاشرہ لڑتا ہے معاشرہ اس کو ان ایکسیپٹیبل کرتا ہے. عدالتیں ہماری ان کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بڑی کرپشن ہے اور جو سب سے مشکل ہے جو وائٹ کالر کرائم جسے کہتے ہیں جب تک ایک معاشرہ وائٹ کالر کرائم کا مقابلہ نہیں کرتا وہاں خوشحالی نہیں آتی. اور آپ سوئٹزرلینڈ کی اس لیے میں مثال دیتا ہوں جب وہ رول آف لاء کی انڈیکس کی بات کرتے ہیں کہ 99.9% ہے وہاں اور خوشحالی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں وہ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر انصاف ہے. میں آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی وہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خوف ہے. لوگ ڈرتے ہیں مافیاز ہوتے ہیں طاقتور وہ آپ کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں. لوگوں کو ڈر ہوتا ہے اپنی جان کھونے کا لوگوں کو ڈر ہوتا ہے میرا روزگار چلا جائے گا لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ جناب مجھے ذلیل کر دیں گے ٹی وی کے اوپر اور میڈیا پہ. میری آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جس وقت ایک قوم یہ جو خوف کا بت ہے یہ توڑ دیتی ہے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے جب وہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہے اس خوف سے تو پھر عدلیہ بھی اس قوم کے سامنے انشور کرتی ہے کہ جسٹس ہو کیونکہ جو ڈر ہوگا قوم کھڑی ہو جائے گی. جو بڑی اچھی بات کی سلمان نے یہ بھی کہ جب مارشل لاء لگے تو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہی نہیں بھائی آرام سے چپ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا کسی نے قانون توڑا ہے. لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک یہ بہت بڑا اللہ نے کرم کیا ہمارے ملک پہ کہ ہمارے لوگوں کو بیدار کر دیا ہے شعور آ گیا ہمارے لوگوں میں چینج ہو گیا ہے. کبھی میں نے پاکستانی قوم کے اندر اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی اور مجھے جو سب سے زیادہ اس وقت ایک میرے دل میں خوشی یہ ہے کہ ہر چیز یہ جو بری چیزیں ہو رہی ہیں یہ میڈیا کے اوپر یہ سوشل میڈیا کے ان کے لوگوں کو دبا رہے ہیں ٹیلی فون جا رہے ہیں کوئی تو لکھتا ہے کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے ان نون نمبر سے ٹیلی فون جا رہے ہیں لوگوں کو ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں سپریس کر رہے ہیں. لیکن جو مجھے اور میڈیا کو ARY کو بند کیا وہ بول کی اس دن میری تقریر اس کو لائیو ختم کر دیا. میڈیا کو کالز جاتی ہے کہ آپ نے نہیں دکھانا یہ تحریک انصاف اور عمران خان کو. لیکن اس ساری چیزوں میں جو سب سے
خوشائن چیز ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے لوگ وہ ادھر پہنچ گئے ہیں کہ میں اب پورا میرا ایمان ہے کہ یہ جو شعور کا، میں ورڈ یوز کرتا ہوں شعور کا، اور یہ جو بیداری کا جو جن ہے جو بوتل سے نکل چکا ہے، جو مرضی آپ کوئی کر لے، یہ اب بوتل میں واپس جانے نہیں لگا. یہ جو میرا ایمان ہے کہ یہ اب ملک کو انشاءاللہ حقیقی آزادی کی طرف لے کے جائے گا. شکریہ. میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.